अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है बाबा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह। पिछले कई प्रोग्रामों से हम बाबों के बारे में बात करते रहे हैं। बतौर ख़ास यूँ तो ज़ाविया के सारे प्रोग्रामों में सारे हफ्तों के अंदर कोई ना कोई बाबा आके खड़ा हो जाता रहा। लेकिन पिछले 3-4 प्रोग्रामों में बतौर ख़ास इसका ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बार बार पूछते हैं और सवाल करते हैं कि ये बाबा होता क्या है, और अगर कुछ होता है तो हमें क्यों नहीं मिलता, आपको कैसे मिल जाता है, हम भी क्या बाबा से नहीं मिल सकते। मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि सुर्ख बत्ती के ऊपर कई दफ़ा जब कारें रुकी होती हैं तो कई आदमी शीशा उतार के मुझसे पूछते हैं कि अशफाक साहब कोई बाबा है। मैं कहता हूँ जैसे कोई सिगरेट मांग रहा हूँ, मैं कहता हूँ नहीं है। बाबा इस वक्त तो नहीं है लेकिन होता है। कहने लगे हमें तो कोई नहीं मिलता। तो जब तक उसकी आरज़ू तमन्ना ना पैदा हो उस वक्त तक बाबा तो नहीं मिला करता। आरज़ू के साथ इसका ताल्लुक़ है। मैं आपसे उस आदमी और पानी के गिलास के बारे में बात करना चाहता हूँ कि पानी क्या होता है, गिलास क्या होता है, बाबा क्या होता है। लेकिन एक शदीद प्यासा आदमी ये सारे सवाल नहीं करेगा। उसको ये आरज़ू होगी कि मुझे कहीं से ठंडा साफ़ सुथरा पानी मिले और मैं पी लूँ। ये आरज़ू ज़हन में या दिल के अंदर पैदा हो जाए कि मुझे किसी चीज़ की तलाश है और मैं चाहता हूँ फिर मिलता है। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए अर्ज़ करता हूँ, जैसा कि अब ये बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि इतनी सारी बातें कैसे इकट्ठे हो जाती हैं, तो इस ज़मन में मुझे याद और आपकी आसानी के लिए अर्ज़ करूँ कि बाबा वो होता है जो लेने के बजाय देने के मुकाम पर हो। बहुत सी ज़ुबानों में बाप के लिए बाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो थोड़ी सी इसकी शक्ल बदल जाती है। कहीं इसे बाबू कहते हैं इटालियन में, उसे बापिक कहते हैं इंडोनेशियन में, इसे बापू कहते हैं इंडिया में, लेकिन इसका रूट जो है वो लफ्ज़ बाबा है। बाप की सबसे बुनियादी ख़ुसूसियत ये होती है कि वो घर के अंदर अपने घरोंदे के अंदर अपने ख़ानदान के अंदर देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। जो शख्स भी किसी इंसानी ग्रोह के दरमियान देने के मुकाम पर हो वो बाबा है, और ये मोटी सी उसकी निशानी है। जब भी आप किसी आदमी को ऐसे मुकाम पर देखें तो फिर आप समझें कि ये बाबा है और ये दाता है, अता करने वाला आदमी है। और लेने वाला हो, समेटने वाला हो, वो बिल्कुल इसके उलट होता है और अय्यारी की बहुत सारी मनाजिल तय करके एक गांठ की सूरत में इंसान बन के ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे पहले बाबा आया वो देर की बात है। मैं उस वक्त सेकंड ईयर में पढ़ता था, और पढ़ता तो मैं यहाँ लाहौर में था लेकिन मेरा एक कस्बे से ताल्लुक़ था जहाँ मुझे छुट्टियों में लौट कर जाना पड़ता था, आना पड़ता था। वहीं से मैंने मैट्रिक किया था। तो वहाँ के लोग, देहाती लोग, किसान लोग, वो एक बाबे के इश्क में मुब्तला थे, और वो बाबा ऐसा था जिसे उन लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन वो जान लेते थे, सुन लेते थे नाम कहीं से, खबर पहुँच जाती थी और वो उसको बहुत मानते थे और इस तमन्ना और आरज़ू में बैठे रहते थे कि वो आएगा। ये बाबा जो हमारे दुखी दिन हैं उनको किसी तरह से हमारी ज़िंदगियों से दूर कर देगा और हमें आसानियाँ अता होने लगेंगी। लेकिन वो बेचारे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। तो मैं बहुत हैरान होकर उनसे कहता था कि तुम्हारा बाबा कैसा है जो तुम्हारे दरमियान में नहीं है और तुम्हारी बोली नहीं बोलता और तुम उसकी बोली नहीं समझते, तो फिर कैसे तुम्हारा और उसका राब्ता हुआ। वो कहते थे भले हम उसकी बात ना समझें, वो हमारी बात ना जाने, लेकिन दिलों के अंदर जो आरज़ुएं पोशीदा होती हैं, जो तमन्नाएं होती हैं, दिल की ज़ुबान एक सांझी ज़ुबान है जो सारी दुनिया में बोली जाती है। इस बाबे को वो कायदे आज़म कहकर पुकारते थे और उसका नाम लेकर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं कहता था कि ऐसे बाबे को तुम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करोगे। तुम्हारी कम्युनिकेशन पीर दस्तगीर के साथ होती है जिसकी बोली हम नहीं जानते। जिस 11वीं वाले की 11 तारीख को हम न्यास देते हैं और हम जानते हैं कि वो हमारी बात समझता है और वो जानता है कि हमारी बात उन तक कैसे पहुंचती है। ये जो पीर दस्तगीर का एक अदना ग़ुलाम है और एक उसका मानने वाला है, भले उसकी बोली हमसे मुख्तलिफ हो, ये बात हमारी जानेगा और समझने लगेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे बड़ों की ज़ुबान, हमारे बाबों की ज़ुबान चाहे मुख्तलिफ है लेकिन हम उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और हमारे दरमियान राब्ते का एक सिलसिला कायम है। मैं बहुत हैरान होता था कि उनका ये ईमान किस कदर पुख्ता है। हम इस वक्त थोड़े से मुतज़लज़ल थे, पढ़े लिखे नौजवान लड़के थे, कुछ दबदबे का शिकार थे कि कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि इन्हीं लोगों ने लाहौर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के
اسپورٹس گراؤنڈ میں جہاں اب ایک ہوائی جہاز کھڑا ہے، اپنے باب قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کوئی 1 لاکھ کا مجمع بالکل پن ڈراپ سائلنس میں بے حس و حرکت خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے۔ جتنا بھی اس کا گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوا اس میں، اور یہ لوگ سارے کے سارے اس زبان سے واقف نہیں تھے، ایک ایک بات اپنے اندر سمو کے اپنے رگو پے میں اتار کے وہاں سے اٹھے، باوجود اس کے کہ ان پر بہت مشکل وقت آیا ہوا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ ان معنوں میں بابا تھے کہ وہ عطا کرنے والا آدمی تھا، دینے والا آدمی تھا، لینے والی آنکھ نہیں تھی۔ اس سے بڑی چومکھی لڑائی لڑ کے برہمن کے خلاف اور انگریز کے خلاف اپنے ماننے والوں کو ایک ملک لے کر دیا، اور جب ملک لے کر دے چکا تو پھر اس نے اپنا سرمایہ، اپنا ورثہ ان سے چھپا کر نہیں رکھا، اور جب وہ یہاں سے جانے لگا تو اس نے اپنی ساری جائیداد سب کچھ اپنی قوم کو دے دیا۔ سب سے بڑا حصہ اس نے پشاور کے اسلامیہ کالج کو دیا، حالانکہ وہ زیادہ وہاں گئے نہیں تھے لیکن ان کو پسند تھا۔ پھر ایک حصہ علی گڑھ یونیورسٹی کو دیا، پھر سندھ مدرسے کو دیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے رہے تھے، اور یوں ہاتھ جھاڑ کے، اور فاطمہ جو ان کی بہت چہیتی بہن تھی اور بظاہر جس کے لیے انہیں بہت کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے تھا، ان کی اتنی پرواہ نہیں کی، اور وہ سب کچھ جو ان کی گاڑے پسینے کی اپنی کمائی تھی، جو انہوں نے وکالت کے ذریعے کمائی تھی، یہاں سے کچھ نہیں لیا تھا، انہوں نے آپ کی اس اکاؤنٹ سے وہ ساری کی ساری رقم اس کو دے کر یہاں سے رخصت ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے دلوں میں، ہم جو آپ سے بڑے ہیں تھوڑے سے عمر میں، ہمارے دلوں میں ان کی قدر باقی ہے۔ اب کبھی کبھی دیکھیں گے، یہ ہمارے بابوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے خواتین و حضرات، کہ ان کے مخالف ضرور پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دینے کے مقام پر ہوتے ہیں اور عام آدمی لینے کے مقام پر ہوتا ہے، اور جب لینے کے مقام پر آدمی ہو تو وہ زیادہ شرمندگیوں میں گھر جاتا ہے، کیونکہ ارد گرد کے لوگ دیکھتے ہیں ان کی نگاہیں ہر وقت دینے والے پر لگی رہتی ہیں، تو لینے والا ان لوگوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ہمارے بابے جو ڈیرے قائم کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کا بھی یہی حصہ ہوتا ہے کہ وہاں آنے والوں کو دینے کی تعلیم دی جائے اور ایک عام آدمی کو کس طرح سے بابا بنایا جائے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے مرشد سائیں فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا ان کو ساتھ وہاں لے کر گیا تھا۔ ہم جب وہاں گجرانوالہ میں پورا دن گزار کر مولوی یاسین صاحب سے مل کر واپس آ رہے تھے تو بازار میں ایک فقیر ملا، اس نے میرے بابا جی سے کہا کہ کچھ دے اللہ کے نام پر۔ انہوں نے اس وقت 1 روپیہ، بڑی دیر کی بات ہے، 1 روپیہ بہت ہوتا تھا، وہ اس کو دے دیا۔ وہ لے کر بڑا خوش ہوا، دعائیں دی اور بہت پسند کیا اس بابا جی کو۔ انہوں نے اس سے پوچھا شام ہو گئی ہے، کتنی کمائی ہوئی ہے؟ وہ ایک سچا آدمی تھا، اس نے کہا 10 روپے بنا لیے ہیں۔ تو 10 روپے بڑے ہوتے تھے اس زمانے میں، بہت زیادہ۔ تو انہوں نے کہا کہ 10 روپے تو بنا لیے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ دتے میں سے دیا کرو، یہ ان کا فلسفہ تھا نا۔ اس میں سے یہ نہیں ہوتا کہ جو بہت زیادہ رکھتا ہے وہی دے، جس کے پاس 2 پیسے ہیں وہ بھی 1 پیسہ دے۔ پچھلی بار جب بات کی تھی تو میں اس کی وضاحت کرنا بھول گیا کہ دتے میں سے دینا، اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں سے دینے سے بھی تقویت آتی ہے۔ جب تک اپنی جان کے ساتھ چمٹا کے رکھیں گے، جس طرح طب محرقہ ساتھ جان کی چمٹ جاتا ہے اور وہ جان نہیں چھوڑتا، اسی طرح سے یہ دولت اور سرمایہ جو ہے یہ انسان کو کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جاتا ہے۔ جسمانی طور پہ چاہے تگڑا کر دے، روحانی طور پہ کمزور کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس فقیر سے کہ تو نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں، تو اپنے دتے میں سے کچھ دے۔ تو اس نے کہا بابا میں فقیر آدمی ہوں، میں کہاں سے دوں؟ انہوں نے کہا اس میں فقیر امیر کا کوئی سوال نہیں ہے، جس کے پاس ہے اس کو دینا چاہیے۔ تو اس فقیر کے دل کو یہ بات بڑی لگی، بابا جی سے کہنے لگا میں کی کراں؟ انہوں نے کہا کسی کو کچھ تو دے۔ کہنے لگا اچھا۔ وہاں تو مزدور کدالیں کندھے پر ڈالے کہیں سے بیچارے دیہاری جو ان کو ملتی ہے لے کر گھر کو واپس جا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، غالباً بنیادیں کھود کر آئے تھے جو اس کا نشان لگاتے ہیں۔ تو فقیر بھاگا گیا، اس نے 4 روپے کی جلیبیاں خریدی، 4 روپے کی 1 کلو جلیبیاں آیا کرتی تھیں اس زمانے میں، اور بھاگ کے لایا اور آ کر اس نے ان دونوں مزدوروں کو دے دی۔ کہنے لگا لو آدھی آدھی کر لینا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، میں بھی کھڑا ان کو دیکھتا رہا، تو لے کے وہ خوش ہو کے چلا اور وہ چلے گئے۔ کہنے لگا بڑی مہربانی بابا تیری، بابا بڑی مہربانی، شاباش۔ تو وہ جو فقیر تھا کچھ کھسیانہ، کچھ شرمندہ سا تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے خیرات دی تھی۔ وہ تو لینے والے مقام پر تھا تو شرمندہ سا ہو کر کھسکا۔ تو میرے بابا جی نے کہا تو فقیر سے جب داتا بنتا ہے نا تو اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے،
اور اگر باہر نہیں تو اس کا اندر ضرور ناچنے لگتا ہے۔ میرے تو یہ مقدر میں نہیں کہ میں کبھی دینے کے مقام پر آیا ہوں، لیکن میں نے ان لوگوں کو ضرور دیکھا ہے کہ جو دینے کے مقام پر ہوتے ہیں، اور ان کی خوشیوں کو دیکھا ہے۔ اسی طرح باب قائد اعظم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیا۔ کبھی اللہ آپ کو وقت دے اور بیٹھ کر اس کو جانچنے لگیں، آنکنے لگیں، تولنے لگیں، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ وہ ایک دبلا پتلا تپے دک زدہ جسے آخر میں کینسر بھی ہو گیا تھا، انہوں نے کسی کو بتائے بغیر، کبھی اپنا گلہ کیے بغیر، کبھی ہائے یا اف کا لفظ نکالے بغیر اس معاملے میں لگا رہا کہ میں دوں گا۔ اور اب آج کے سمجھدار سیاستدان، سیاست کے پنڈت، لکھنے والے، ولایت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے پچھلے 100 برس میں صرف ایک ہی لیڈر پیدا کیا ہے اور اس کا نام محمد علی جناح تھا۔ لیڈر ایک ہی تھا، باقی کے لوگ اور بھی بہت سے تھے۔ گاندھی جی کا ہم احترام کرتے ہیں، ٹھیک تھے، لیکن وہ لیڈر نہیں تھے۔ نہرو ایک لاڈلا بچہ تھا، اس کو سیاست میں دلچسپی نہیں تھی، ادب میں البتہ تھی، اس نے خط وغیرہ لکھے، بڑے کمال کے، بہت اچھے لکھے، لیکن انگریز کے ساتھ سیاست کی لڑائی میں جو آج کے سیانے کہتے ہیں، وہ ایک ہی بندہ تھا جس نے انگریزوں سے کہا کہ آؤ، اگر تم میرے ساتھ کانسٹیٹیوشنل فائٹ کرنا چاہتے ہو تو میں آئین کی جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک ایک باریک بات کو کھول کر بیان کر دوں گا۔ ادھر آؤ، میں ہنر آزماؤں، تم تیر آزماؤ۔ ہم بھاگنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ تو گاندھی جی نے اپنا لباس تبدیل کیا، لوگوں کو دھرنے کی تعلیم دی، بھوک ہڑتال کئی کچھ کرتے تھے، ان کا اپنا انداز تھا، لیکن وہ انگریز کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کر ویسی فائٹ ان کو نہ دے سکے جیسی کہ کرسی کے میدان میں انہی کے مقام پر اس کے چوکھٹے میں لڑائی لڑنے کے لیے یہ تیار تھے۔ قائد اعظم کہتے تھے میں لباس نہیں تبدیل کروں گا، تمہاری زبان میں تم سے بات کروں گا، میں تمہارے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، میں تمہارے قانون کے مطابق تم سے لڑائی کروں گا۔ اور پھر بار بار انہوں نے کہا پاکستان تو بات کی بات ہے، اللہ کرے آپ اس کو پڑھ سکیں اور پوری تفصیلات کے ساتھ اس کی طرف جا سکیں۔ تو اس بابے نے، جو کہ دیہاتیوں، کسانوں، دہقانوں کا بابا تھا، قائد اعظم اسے کہتے تھے، اس نے دینے کے مقام پر کھڑے ہو کر کیا کچھ عطا کیا، اس کی تفصیلات آپ اپنے طور پر جان سکیں گے۔ اور وہ جو بابا بابا میں ذکر کیا کرتا ہوں، وہ کہاں سے چل کر کہاں تک بابا آتا ہے، اور اس ذیل میں کون کون لوگ آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ گل سعید کا ذکر کیا تھا جو ہمارے یہاں تھے، وہ بھی ایک بابا تھے، زندہ ہیں۔ قائد اعظم وہ بھی ایک بابا ہیں۔ یہ گزر جانے والا فقیر جو داد و دہش کرتا ہے، یہ بھی اپنی طرز کا ایک بابا ہے۔ تو اس میں ایک آخری بات جو بہت عجیب و غریب ہے، وہ یہ میرے بچے، میرے پوتے اور میری پوتیاں اور بہت ذہین آپ جیسے لڑکے لڑکیاں، تھوڑے دن ہوئے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ذکر کر رہے تھے کہ آپس میں کہ اگر اوپر کے لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر نیچے کے لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ عام خیال ہے۔ میں نے کہا مجھے اجازت دو گے؟ کہنے لگے نہیں بابا، آپ بالکل الٹی بات کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اتنی سی اجازت دو کہ میں کچھ کہنے کی، کہ اگر اوپر کے لوگ ٹھیک ہو جائیں اور خدا نخواستہ نیچے کے نہ ہوئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگے نہیں، دیکھیے یہ مفروضہ نہیں، اوپر سے دیکھ کر ہی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا پیارے بچوں، یاد رکھو اور لکھ لو اسے اپنے دل کی ڈائری میں کہ ایک ملک بنام پاکستان، اس کے رہنے والے پاکستانی دنیا کی اس خوش قسمت ترین قوم میں سے ہیں جن کو نہایت نیک، نہایت ایماندار، نہایت آنیسٹ، نہایت شفاف، نہایت ذہین، نہایت بڑا سائنسدان، نہایت بہترین دوسری زبان جاننے والا، نہایت اعلیٰ درجے کا وکیل عطا کیا ہے، اور جس نے اس قوم سے تانبے کا ایک پیسہ بھی محنت کے طور پر نہیں لیا، اور کمال کی اس نے لیڈرشپ فراہم کی۔ جو آپ آج مانگ رہے ہیں، لیکن قوم نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ ایئرپورٹ کے آدھے راستے کے اوپر اس کی موٹر کار کا پیٹرول ختم ہو گیا اور اس نے اپنی جان آدھے راستے میں جان آفریں کے حوالے کر دی۔ یہ ہوتا ہے زندگی میں۔ اس بات کی تلاش نہ کرو کہ وہاں سے ٹھیک ہوں گے تو نیچے آئیں گے۔ ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر ٹھیک ہونا ہے۔ خدا کے واسطے یہ مت کہا کرو اے پیارے مزدور، کسانوں، ان پڑھ لوگوں، کہ اگر بڑے لوگ نماز پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے، ورنہ تب تک ہم بیٹھے ہیں۔ نماز تو تمہاری اپنی ہے نا بابا، اچھے ہونا تو تمہارے اپنے بس میں ہے، ذمہ داری تو تمہاری اپنی ہے، یہ کیا بہانہ لے کر بیٹھ گئے؟ یہ بات جو میں نے اپنے بچوں سے کہی، یہ بات میں آپ سے بھی کہنا چاہ رہا تھا اور کہہ رہا ہوں، اور بڑی درد مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اس دین کو اور اس ذمہ داری کو جو ہمارے کندھوں کے اوپر ہے اور جس کا ہم مداوع نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیا سلوک کیا، وہ شرمندگی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ چلتی رہے گی، اور ہم سارے کے سارے اس کے دیندار ہیں۔ کسی ایک بندے کو یا کسی ایک حکومت کو یا کسی ایک سسٹم کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ ملک، یہ پاکستان، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ اس کا احترام اور اس کا ادب ہم پر واجب ہے۔ حکومت کا بالکل خیال نہ کریں، حکومت والوں کا نہ ادب کریں، ان کو نہ مانیں، جو کہنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس ملک کے، اس سرزمین کے، اس دھرتی کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے۔ الحمدللہ ابھی تک کسی نے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی، باریکیاں سی نکال کے کچھ سیاست میں الٹی پلٹی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی دریدہ دہن یا ایسا گندا ذہن آدمی ملے جو قائد اعظم کی ذات میں کوئی کیڑے نکالے یا نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ضرور قریب سے جا کر دیکھیں۔ وہ دینے والوں میں سے نہیں ہوگا، لینے والوں میں سے ہوگا۔ پاکستان کے رہنے والوں، زندہ رہو، خوش رہو، پائندہ رہو۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔